ਅਜੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਭੈਣ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ किसी ने कचहरी बुला लिया। क्या हो गया यार, ऐसी लालच गालिब आई, ऐसी मादियत परस्ती का। इसलिए एहसास पैदा करो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये अमल बहुत छोटे आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता ये अमल बंदे को कितना हुजूर और अल्लाह का कुर्ब अता फरमा देते हैं। अब चलो है तो मेरी ये गलती कि मैंने बगैर खुतबे के शुरू कर दिया, लेकिन चलो मैंने आपका वो भी वक्त बचा दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने भी आगे बड़ा लंबा ट्रैवल करना है। वो मैं अक्सर बच्चों को बातें बड़ी हैं, लेकिन चलो कुछ ऐसी हैं जो दिल में उतरती हैं कि यार ये भी हुआ है कभी, ये भी हुआ है कभी। हमारे पास तो 4 पैसे आए ना, तो वो लोग, वो दोस्त जिनके साथ बचपन गुजरा है, जवानी गुजरा, हम उनको छोड़ देते हैं। क्यों? ये हमारे पास अब पैसे आ गए, अभी हमारे लेवल के नहीं रहे। मैं कहता हूँ सारे जमाने के भी अमीर कबीर कब इकट्ठे हो जाए तो हुजूर के कदमों की धूल को भी नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जरा सुनो, लिखा है जो सीरत पर लिखी गई कुतुब है कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, आपने पर्दा फरमा लिया, ठीक है जी, पर्दा ही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पर्दा भी है जो ना, वो कोई नहीं, वो पर्दा भी मैं ही हूं। वो मैं का पर्दा है, वो पर्दा कोई पर्दा नहीं, वो पर्दा भी मैं ही। जिस दिन आपने ये मैं का पर्दा उठा दिया, सामने फिर जलवा होगा महबूब का। ये मैं का पर्दा है, अल्लाह हज़रत ने उठाया ना, इमाम आले सुन्नत ने उठाया इसको। मौजा शरीफ में बैठ के अर्ज करते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। देखो कैसे मैं का पर्दा उठाया। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर देखा आपने जलवा महबूब का। ये जो पर्दा है ना, ये कोई नहीं, ये पर्दा मैं ही हूं। जिस दिन ये पर्दा उठ गया, उस दिन फिर पता नहीं क्या क्या हो। बात थोड़ी गहरी है, लेकिन अब चलो जुबान पे आ गई है तो मैं इसको नहीं रोकूंगा। ये हमारे बुजुर्ग हुए हैं सैयद हसन रसूलनुमा, उनका लक़ब था। उनको इसलिए कहा गया कि हजरत की सबसे बड़ी करामत ये थी कि जो भी हजरत की सोहबत बाबरकत में बैठना शुरू करता था ना, उसको हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाती थी। इतने मकबूल थे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयद हसन रहमतुल्लाहि तआला। इंडिया में हजरत का मिज़ार है, इतने मकबूल थे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, इतने मकबूल थे हजरत। वो लिखा है कि एक दिन आपकी ज़ोजा, आपकी बीवी साहब आपको कहती हैं, शाह जी सारे ज़ियारत करा छड़ी जे, मैं तो रह ही गई। अल्लाह हज़रत जी, ये मुझ जैसे अंधे का भी हाल है कि अगर मुझे भी कोई तंज़िया कहे ना तो मुझे भी पता चल जाता है। अल्लाह मानता हूँ हज़रत जी, वो तो आंखों वाले थे हज़रत जी, उनको भी पता लग गया किसने मुझे तंज की है। अच्छा, आपने पूछा वो लिबास, वो रूसी जोड़ा तेरे पास है जो तू पहन के मेरे घर आई थी जब तेरा मेरा निकाह हुआ? तो कहा है। आपने फरमाया वो ज़ेवरात है। आपने फिर उसी तरह, उम्र तो वो नहीं रही, लेकिन उसी तरह साज सबर के ना तू अंदर बैठ जा, फिर देखते हैं जो, क्योंकि हजरत इनके तसर्रुफ होते हैं। हजरत का तसर्रुफ था कि आपने अपने बरादर निस्बती और अपनी जोजा के भाई को अपने रूहानी तसर्रुफ से खींच लिया। पर्दा चुकना ही ना, लाज करना ही, खींच लिया आपने। वो घर आए, पहले घरों के माहौल इस तरह के होते थे, भावें तुहाडा साल है लेकिन तुहाडी इजाजत तो बगैर तुहाडे घर नहीं सी जा सकदा। ये अब भी सारे सिलसिले खुल डुल गए हैं। भावें तुहाडी बुढ़ी दा सक्का भरा है लेकिन तुहाडी इजाजत तो बगैर तुहाडे घर नहीं सी जा सकदा। पहले थे ये घरों के माहौल, इतना पर्दा था घरों में। हजरत जब आपसे गुफ्तगू अर्ज करते हैं, हजरत अगर इजाजत हो तो अपनी हमशीरा, आपने फरमाया जा बुलाया तेनों ऐसे नहीं। जब अंदर गए ना तो जाके क्या देखा गया है बुढ़ापा, लेकिन जो बहन है वो दुल्हन बनी बैठी। बड़े हैरान हुए, ये क्या है? भाई हजरत साहब की खिदमत हजरत हूँ। आपने फरमाया भाई पता नहीं बूढ़े वेले नूं की चाह चढ़े ने, तेरी भैन है, तू ही पूछ लै जाके। गैरत वाले लोग थे, वो अंदर आए, उन्होंने आके जो है ना वो बड़े कड़वे अल्फाज बोले। लोग नहीं बात बर्दाश्त कर, जाने निकल जाती थी लोगों की बात सुन के। वो तो फिर सदात से सैयदादी थी, सैयदा खातून जन्नत की औलादे पाक थी। वो भाई ने बहुत कड़वे कड़वे लफ्ज बोले, ये क्या तूने बुढ़ापे में ये किया हुआ? वो भाई बोल के चले गए। वो बाद में रोई, शाह ने मेरे ना की है आप ही मैंने कहते ने वोटी बांधते, वोटी बना के मेरी भरा तू करवा छड़ी पड़ गई। वो रो पड़ी, वो कपड़े जो है ना वो फाड़ दिए, वो जेवर तोड़ दिए। तो इकबाल तो पहले कहता है
تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے کہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں پانے نو ایتھے ٹوٹے شیشے چل دے نہیں میاں اینو پن کتے اینو تڑوا کسے کو جا کے تو بچا بچا کے نہ رکھ اندر درد پیدا ہوا. شوہر نے کی کیتا میں میرے بھرا کو بست کرواڑے پڑ کے وہ روتی روتی سو گئی. جب سوئی تو حضور کی زیارت ہو گئی حضور نبی علیہ السلام کی زیارت اٹھی بڑی خوش خوش آجی اج واقعی مان گئی ہیں تسی پیر. آپ نے فرمایا کی ہے کہنے لگی منو نبی علیہ السلام دی زیارت ہو. آپ نے فرمایا میرا کمال نہیں کمال تیرے اندر درد ہے. یہ میں ہی ہوں حضرت یہ جب میں کا پردہ اٹھے گا تو جلوہ محبوب ہے لیکن ہے وہ خیر تاڑی گل تے چھڈو ساڈا حال اسی آ کے پہلے فلیکس ویکھنے ہیں وہ تو لقب کٹ کیوں لے نہیں. حضرت تو بہت میرے لیے بولتی ہے نا توبہ توبہ میں تے حضرت جی پاس کوئی نہیں اللہ حضرت محبت میں بہت ہی بولتی ہے حضرت. اللہ معاف فرمائے نہ سی پیر تے نہ ہی طریقت تے نہ سی اللہ ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی حضرت. ٹھیک ہے بزرگوں کی ایک محبت ہے انہوں نے سر پہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی دستار باندھ دی. ہماری جانیں بلا یہ کیا چیزیں ہیں اللہ معاف کرے یہ عاشقی اور شے ہے اس لیے یہ میں جب یہ میں کا پردہ اٹھے گا تو پھر آگے جلوہ محبوب ہے لیکن ہے بڑا اوکھا کام عام دے عام خاص پھنس گئے ہیں. اور میں کیونکہ حضور سے پاک کا بھی ماں ہے یہ ایسے شیشہ توڑتے ہیں توڑنے والے وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک شیشہ تھا چینی آئینہ کتابوں میں لکھا ہوا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا شیشہ دیکھنا سنت ہے محبوب کی. تو وہ کیا ہوا کہ ایک دن وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے نا اسے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا اور وہ بڑا پریشان ہوا. یہ ہر جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا. دور بھی وہ نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالتا کک لگاتا اور جا کے جناب نیا شیشہ لے آتا. نہ موٹر سائیکل تھی نہ نارکلی بازار تھا اور نہ اس طرح شیشے ہوتے تھے. وہی ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی لیکن حضرت تھا خادم وہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ بھی اس خانقاہ کے ٹکڑے کھانے والا تھا جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے اس کو کتب کی دستار باندھ کے بھیجتے. اتنے بڑے آستانے کا خادم تھا. افلت شموس الاولین شمسنا ہے اتنے بڑے آستانے کا وہ خادم تھا. پھر وہ جس پہ دن میں کئی بار جس کو حضور نام لے کے پکارا کرتے تھے کتنے کمالات اس میں بھی پیدا ہوئے ہوں گے. وہ لکھا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو فرما کے آپ نے اسے آئینہ طلب کیا بھائی آئینہ لاؤ. تو اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کرن دیا ہاں صفائی کر دیا میرے کو ڈیک ٹوٹ گیا ہے بلکہ اور اس کی کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست. حضور قضا اسی تے ٹوٹ گیا خود کو نکال ہی گیا بیچ میں اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے محبوب کو لے آیا حضرت کہ جب اللہ کا نام آئے گا حضور معاف فرما دیں گے اسے معاف فرما دیں گے. کیا کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست حضور میں نہیں توڑیا قضا اسی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملایا سا ورز کرتا ہے قضا نہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست خوب شد اسباب خود بینی شکست. اور چنگا آیا ٹوٹ گیا نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا یار نو یاد کرائیں گے. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال واہ واہ یہ پردہ میں ہی ہوں یہ پردہ اور نہیں پردہ میں ہی ہوں. کوشش کریں حضرت اس پردے سے نکلیں باہر اس پردے سے نکلیں. میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہ دی پکی ٹونڈ ساری ٹونڈ نہیں پکی. اب گلا کرتے ہیں نا جی نہیں جی لبدا ہوئے میں کہنا تو لین والا بن ہر گلی دی نکر چک دین والا کھلوتا ہے اب میں اسے آگے بول نہیں سکتا تو کہنا جی دین والا. میں حضرت کی بلا ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ سے کہ میرے بزرگوں کی عمر 97 سال ہوئی. آپ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی صحبت کی. اپنے والد صاحب سے بھی خلافت تھی اور حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ.
میں نے عرض کی میں حضور پہلے ولی بوتے سن کیوں ہوں؟ فرمان لگے ہوں میں حضرت ہو کیوں وہ دلیل بھی تے دیو نا انہوں فرمان لگے چھت پرانا ہوئے تو بوتیاں بالیاں دی لوڑ پیندی میں حضور لبدا نہیں کوئی فرمان لگے صرف انہوں نے گلا ہے کہ اسی دکان ہیریاں دی سجا کے بیٹھے تے آ کے سانوں کہندے ایک پالے دے تول دے ایک پالے دے تول دے پھر کی کیتا ہے وہ اپنی دکاناں بند کر کے ٹر گئے دے لیکن جدن تو طالب ہوئے گا کوئی نہ کوئی سودا لے کے آپ پہ آ جائے گا تیرے کو اسی طالب نہیں ہے نہیں لبدا نہیں کوئی لبدے نہیں کیوں نہیں لبدے لیکن کی وہ اپنے آپ کو چھپا گئے یہ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ یہ چشتیہ نظامیہ کے شیوخ میں حضرت آپ کا ایک مرید تھا تو اس نے کہ حضور ساڈے شہر دا متصرف کون صاحب کون ہے ساڈے شہر دا آپ نے فرمایا یار سوال تے تو اوکھا پوچھیا لیکن ہے تو بڑا لاڈلا مرید ہے ایس ویلے نہ انہیں لاری اڈے خربوزے لائے وہ ٹر گیا انہیں کیا ہے حال مست تاں شہر دا نظام بگڑ گیا سارا وہ گیا جا کے کہنے لگا حضرت خربوزہ لینا ہے تو انہیں کیا بھائی اسی ویچے نہیں بیٹھے انہیں کہا لیکن لینا چکھ کے تے لینا میٹھا جی انہیں کہا ٹھیک انہیں ایک کٹیا ہے میٹھا سی انہیں کہا جی پھکا ہے دوجا پھکا انہیں ساری ریڑھی چکھ کے سٹ چھڑی انہیں کہا واقعی بابا حال مست واقعی بابا حال مست وہ دن گزرے پھر وہ عرض کرتا ہے حضور اج کل کون ہے شہر دے حالات بڑے ٹھیک لگتے ہیں آپ نے فرمایا رہن دے بابا ڈاڈے اینا ہوئے کوئی کام خراب ہو جائے انہیں کہا نہیں حضرت فرمایا اہل آ رہی ہے ڈیوی لیکن پانی بیچتا ہے کر ہاں جی حضرت آپ کو کیا پتا یہ حضور کے غلام کس کس حال میں اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں یہ آئی ایس آئی ہے تو حضور دے غلامہ دی بڑی ہاں جی وہ آرمی کہتی نہیں کہ 65 وہ انڈین آرمی روتی نہیں انڈین آرمی روتی ہے کہتی ہے اسی جنگ ہری حضور دی آئی ایس آئی کھلوں ہو رہے ہیں چولے ہیں ہو رہے ہیں جنگ اور میں قبلہ میں نے خود ایک بزرگ کی زیارت کی ہے یہ میرا ہاتھ ہے نا اس پہ لائنیں ہیں بابا جی کے ہاتھوں پہ لائنیں کوئی نہیں تھی مجذوب تھے وہ تو میں نے ان کے حوالے سے بات کیونکہ میں خود دیکھا تھا بالکل ان کے ہاتھ وہ قبلہ ایک تو ہوتا ہے نا درجی صحیح سڑ جانا ایک ہوتا ہے مثلا آپ کا ہاتھ گرم گرم دیشکی کو لگ گیا وہ پھر وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک وکھرا نشان چھوڑتا ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کے ہاتھ پہ ایک انوکھا نشان چھوڑے گا وہ میں نے دیکھے ان کے ہاتھوں کی زیارت میں نے کی پھر وہ جس گھر میں رہتے تھے نا پھر میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ حضرت نے اپنے کپڑے نہ ہمارے گھر میں آ کے بدلنے ہوتے تھے ایک دن بعد آئیں ایک سال بعد آئیں یہ ان کی مرضی لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت حضرت کے لیے ایک جوڑا تیار رہتا تھا جب انہوں نے آنا ہے غسل کرنا ہے جوڑا بدل کے پھر ہو سکتا ہے رات کو ہی آ جائیں اور جیسے انہوں نے جوڑا بدل کے جانا ہے ہم نے اگلے جوڑے کی تیاری شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا تو بابا جی نہیں آئے جب 65 کی جنگ ختم ہوگی تو بابا جی آئے اور وہ جو اس گھر کی بڑی تھی دادی تھی جو اس گھر کی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ہاتھ اتنے موٹے سوجے ہوئے تھے اتنے تو کہتی میں نے حیران ہو کے پوچھا سائیں جی یہ کیوں ہے تو وہ اپنے مخصوص انداز میں نا وہ کہہ کے کہتے ہیں آئے سن حضور تا پاکستان فتح کرے وہ بمب مار دے سن میں کیچ کر کے واپس اڑ چڑھنا یہ دی وجہ ہاتھ سوجے دن میں نے ان کے ہاتھ خود دیکھے ہیں ان کے ہاتھوں پہ لائنیں کوئی نہیں تھی وہ بمب کیچ کرنے کی وجہ سے وہ سیدھے ہو گئے ہوتے ہاتھ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں بندہ ڈاڈے انہوں نے کہا ٹھیک وہ گیا لاری اڈے بندہ پہچان لیا جا کے نا کہتا جی پانی پینا ہے ٹھیک اس نے گلاس پکڑایا وہ اس وقت مشق ہوتی تھی انہیں تھوڑی جی مشق انج کی تھی گلاس پر چڑھیا اے صاف سی ٹیسٹ کرنے لئی نا انہیں جان کے پانی روڑ چڑھیا انہیں پوچھا کیوں روڑیا انہیں کہ وچ مٹی انہیں کٹ کے چنڈ ماری انہیں کہ خربوزے والا سمجھی انہیں کہ خربوزے والا سمجھی انہیں کہا اپنے بابے نے کہیں دھیان نہ رہے اس ٹائم میں انچارج جمعہ کو نواں چانچاڑ چھڑا پڑ کے یہ نظام ہے ربی نظام یہ نظام کار فرما ہے روحانیت کا یہ نظام چل رہا ہے یہ نظام چل رہا ہے یہاں قدم قدم پہ دینے والے کھڑے ہیں لیکن کو لینے والا نہیں ان کا تو یہ حال ہے یہ وصال کے بعد بھی علامہ اقبال کے پاس لسی بھی نہیں آ جاتی ہے مرضیاں ان کی یہ پردہ فرمانے کے بعد بھی لسیاں پینے آ جاتے ہیں پھر قربان جو آگے بھی وہ پلاتے ہیں وہ بھی وصال کر چکے ہیں
لیکن حضرت جی میں یہ باتیں کمرے والی سرکار کو نہیں سمجھا سکتا ہے، یہ میں اس کو نہیں سمجھا سکتا بھائی. سگنل تے اس موبائل چانے نے جی حضور دی محبت دی سیم ہونی ہے، سیم ہی نہیں ہے. میں انہوں کی دساں سگنل کی ہوندے نے، 4G کی ہے تو 3G کی ہے، اس کو کیا پتہ نہیں ہے، سیم ہی نہیں اس کے اندر ہے. وہ خشک ہے بیچارہ، وہ جی بابوں کی باتیں سناتے ہیں. میں جی سنائیں گے کیونکہ یہ تو قرآن کا طریقہ ہے. کیا قرآن حضرت یاسر بن برقیہ کی نہیں سنا رہا ہے بھائی؟ ہم تو قرآن پہ ہیں، تو پتہ نہیں کس کی باتیں کرتے. ہاں ذرا سنیو پیروں پہ پار پاؤں بھی نہ ایرو گہرے نتو کہہ رہی ہیں گلیں چاہیا کرو. اور جی تھی سنی بابے دی بھائی، یہ تو قرآن کا طریقہ ہے. کیا قرآن نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہیں سنائی؟ وہ بھی تو غیر نبی تھی. کیا قرآن نے حضرت لقمان کی باتیں نہیں سنائی؟ وہ بھی تو غیر نبی تھے. بابے ہیں سارے. اللہ کا شکر ہے یہ قرآن ہے حضرت، یہ اللہ کا طریقہ مبارک ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص. یہ اللہ کا طریقہ مبارک ہے. یہ ہمارے جو بزرگوں نے بزرگوں پہ اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں، رنگ انہوں نے ادھر سے لیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یہ رنگ انہوں نے ادھر سے لیا. اس لیے حضرت جی یہ حجاب ہم خود دیے حضرت جی. ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنا دی بندے نہیں لبدے حضرت، اتو کو جوڑ وچو کو جوڑ. لیکن حضرت جی اتو نہیں ویکھدے، اتھے وچو ویکھدے نے حضرت جی. یہ حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا کہ آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا اللہ کے راز جاننے کے لیے. آپ نے فرمایا ایک سال رہ ویکھنے ہے تو انہیں جو گئے میں تھی کہ نہیں ہے. سال آپ نے ٹو کے ویکھ لیا، ٹورنا بھی تو ہے سی نا. آپ نے فرمایا نہیں تو جا. انہیں کہا نہیں حضرت یہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر اینڈ کر. ٹفن ہے تے ایک ڈبا ہے نہر دے اس پار ساڈے ایک دوست رہندے نے، انہوں نے دے آیا جا کے. وہ ڈبا لے کے ٹور. وہ ڈبے دا وزن کوئی نہیں سی. بار بار وسوسہ آیا حضرت نے کیتا کہ یہ ڈبے دا تے وزن ہی کوئی نہیں. وہ پل تے کھلو کے انہوں نے ڈبے دا ڈھکن کھولا تے چوہا کھول کے نکل کے نہ نس گیا وچ. سمجھ وہ بھی گیا. حضرت کول واپس آیا. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے مجھے خدا کے راز بتا، اور تجھ سے تو چوہا نہیں سنبھالا گیا تو خدا کے راز کیا سنبھالے گا؟ ہاں حضرت، ہاں جی ایویں نہیں مقام ملتے. وہ فوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات، حسن علی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تصنیف کیا. اس میں لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے تو اگلے دن آپ نے اپنے چاروں یار بلائے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ایک جبہ دکھایا اپنے صحابہ کو. فرمایا میرے صحابہ یہ جبہ فقر ہے، یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے. اور فرمایا جس کو تو اس کا حل سمجھے دے دینا. پوچھا ہے میرے یار غار اگر جبہ تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کریں؟ عرض کی محبوب صدق اختیار کروں. مقام نبوت کے بعد ہے مقام صدق. ٹھیک ہے. اے میرے عمر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ محبوب عدل اختیار کروں. اے میرے عثمان اگر تجھے دوں تو کیا؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا اختیار کروں. فرمایا میرے علی اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب لوکاں دے عیباں تے پردے پاواں کریں. فرمایا تیرے لیے آیا. خدا کے بندے تو ہیں ہزار، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. بہت کچھ نہیں ہے ساڈے کول، بہت کچھ ساڈے کول نہیں لے کے آؤ. اور اللہ سب تو بڑی حضرت جی اللہ دی مخلوق نال محبت کرو. ساڈے کول محبت ہے نہیں کوئی، ساڈے کول محبت ہے نہیں کوئی. محبتاں لے آؤ. اب دیکھو جی ہیں وہ بچی آئی، حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا. بچی آئی تے آگے نا اس نے بارگاہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا انہوں دس. عرض کرتی ہے میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، میری گھر میں ایک دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے نام گزر بسر کرتے ہیں.
میری دادی اگر چاہے بھی تو ان بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی، اندھی ہے، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، نکالنا چاہوں گی بھی تو نکلے گا کوئی نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا، اور روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جی میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے، میں اپنا بھی اپنے رویے دیکھ کے یار ہم کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر سیالکوٹ لاہور کا مزاج تقریباً ایک ہی، چلو پھر بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ نے بھی وہ اسمبلی میں پڑھی ہوئی ہے دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں یار 10 سال ہم نے یہ دعا پڑھی، 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک مہینے میں 26 بار ہم پڑھتے تھے اسمبلی میں، یار اتنی پڑھی لیکن عمل ہوئی کوئی نہیں۔ کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے۔ میں جی 2 بار باہر گیا، 2 بار، تو ایک رنگ دیکھا، حالات خاص تھی کہ یہ رنگ میرے پاکستان میں بھی آئے نہ کبھی، اور پھر دوسرا یہ بھی رنگ ہو کہ یہ رنگ ان میں کیوں، رنگ کیا تھا؟ آپ ظاہر ہے یہاں بھی کئی احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بائی ٹریول کیا ہوگا، باہر کا سفر کیا ہوگا۔ ہماری ادھیری سڑکیں اتنی بڑی تھی، اتنے ان کے فٹ پاتھ بڑے ہیں، اور وہاں زیادہ پیدل چلنے کا رواج ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی تعداد میں جب لوگ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کسی سے ٹکرائیں نہیں، آپ ٹکرا جائیں گے ضرور۔ میں نے 98% وہاں لوگوں میں دیکھا کہ اگر آپ کسی سے ٹکرائیں ہیں نا، وہ آپ سے معذرت ضرور کرے گا۔ معذرت میری اردو زبان کا لفظ ہے، وہ آپ سے بولیں گا سوری، میرے پاس مجھے وہ اس انداز سے انگلش بولنی بھی نہیں آئے گی جس طرح وہ سوری کرتے ہیں، سوری۔ تمہارے پاکستان میں اگر آپ راہ جاتے ہو کسی ٹکرا جائیں تو وہ لفظہ نہیں ورنہ ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یار، قرآن ہمارے پاس ہے، بخاری ہمارے پاس ہے، مسلم ہمارے پاس ہے، موطا امام مالک ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اندازوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یار۔ ادھر بھی یہ کیسے آ گیا، کیسے آ گیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ نہیں ہے جی، آؤ مسکرانا سیکھیں، آؤ اپنی معماری حضور نبی علیہ السلام سلام میں پہل کیا کرتے تھے، آؤ یار نکلیے، چلیے کو تھوڑا جی۔ اور جب آپ اس راستے پہ چلیں گے نا، میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں، آپ راستے پہ نہیں، آپ مدینہ پاک کی طرف چل رہے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آؤ یار اس محبت کے راستے پہ چلیے۔ اچھا اب سنو حضرت، یہ ہے پھر آگے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی، آپ رو پڑے، اور رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ یہ ہے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ قرآن ہے بار بار، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آگے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ کہاں گئی یہ بات؟ ہر بندہ سے غصے وچ۔ اچھا پھر چلو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھو حضرت یہ ہے، اور یہ میرے معاشرے میں پتہ کیا ہے، اہل غریب میں جان والے بھی دسنے کہ تو غریب ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس کے جنازے پہ جاتے کوئی نہیں ہے، ہم جاتے ہوئے اس کو یہ جتلا کے بھیجتے ہیں کہ بابا تو غریب ہے، اور امیر دے جنازے تے ٹھٹھاں دے ٹھٹھ لگے دے، جاتے ہوئے ہم اسے معاف نہیں کرتے، جاتے ہوئے ہم اس کو بتا کے بھیجتے ہیں تو غریب ہے، تو غریب ہے۔ میں نے نہیں اعلان سنا میں نے، لیکن تو غریب ہے، تیرے جنازے پہ کیوں؟ تیرے منڈے کی کسی ایم این اے سے دوستی نہیں، تیرے جنازے پہ کسی ایم این اے نے آنا ہی نہیں، کسی ایم پی نے نہیں آنا، ناظم صاحب نے نہیں آنا، نائب ناظم صاحب نے نہیں آنا، کسی امیر آدمی تیرے جنازے پہ کیوں آنا؟ لیکن امیر آدمی دے جنازے تے پاجی میں پاویں کاموں کی ہیں، میں سارا کچھ چھڑ کے پہنچنا ہے،
لیکن دیکھو حضرت ہمارے بڑوں کے انداز. یہ بھی لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی تھی اور وہ بھی نابینا تھی. یہ انداز تھا صحابہ کا. یہ انداز ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, کوٹ کوٹ کے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان میں کوٹ کوٹ کے یہ رنگ بھرا ہوا تھا حضور نبی علیہ السلام. وہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے, صدیق اکبر ہونے کے باوجود بھی اس نبینا مائی جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی, آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. روز اس کے گھر جاتے تھے, جا کے پانی بھرنا, جھاڑو دینا, آٹا گوندنا, سالن پکانا, اماں جی کو کھلا کے واپس آ جائیں. اور جب کہ کسی غزبے پہ جانا, کسی اور سلسلے میں کہیں جانا, تو کسی بندے کی ڈیوٹی لگا کے جانی کہ بھائی تم نے اماں جی کی خدمت کرنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا, آپ تو چلے گئے. میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں نے جانا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کروں گا کہ اماں جی بھی کہیں گی کہ خدمت تیاجی ہوئی ہے. وہ سبقت والا ایک رنگ جو حضرت عمر فاروق میں تھا کبھی. لیکن پھر ایک دن خود ہی فرمانے لگے سبقت تو دور کی بات, کاش عمر ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ہے. ہاں جی ابو بکر ہے حضرت جی. ٹھیک ہے, یہ ایک بات اپنی دھیان میں رکھیں حضرت. ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت. فضیلت بڑوں کے لیے لیکن افضلیت صرف ابو بکر کے لیے. ہاں جی, یہ آج کل جو نام نہاد پروفیسر, یہ فلانا, یہ ٹمکانا, یہ ہم ہی اپنے پاس سے نکال لیتے ہیں. نہیں بھائی, وہ فضیلت ہے. اگر کسی کے لیے کوئی ایسی بات ہے, مثلا میں اب قبلہ حضرت تشریف فرمائیں, صحابہ میں صرف حضور نبی علیہ السلام نے جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. نہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا, نہ حضرت عمر کے لیے کہا, نہ حضرت عثمان کے لیے کہا, نہ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے. اس کا مطلب ہے کل کو کوئی پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر کہے گا نہیں حضرت سعد بن نبی وقاص سب سے افضل ہے, کیونکہ یہ حدیث تو ان کی اب وہ یہی رائے نا کہ بلا آج پھر اس کا مطلب ہے کل کو کوئی پروفیسر یہ حدیث پڑھ کے پھر یہ دعویٰ کر دے گا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں, کیونکہ حضور نے تو صرف کہا ہی حضرت سعد کے لیے یا کہا حضرت فاطمہ کے لیے. ہاں, اس کا مطلب کل کو پھر یہ اسکالر کو پڑھ کے یہ دعویٰ کر دے گا نہیں بھائی, وہ فضیلت ہے افضلیت صدیق اکبر کے لیے ہے. یہ آپ نے کلیہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. آج کل ایسے نویں جڑے نا ٹھونگ ٹکارے بھی اٹھن دے جن کو پتہ ہی نہیں ہے اصول کیا ہیں, قواعد کیا ہیں, تحقیق کیا چیز ہے, بزرگوں کا مزاج کیا ہے, غوث اعظم کا عقیدہ کیا. تیری تحقیق غوث اعظم سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, تو نے شیخ محقق سے بھی زیادہ پڑھ دی ہے, تجھے دین حضرت مجدد الفسانی سے بھی زیادہ آ گئے ہیں, تو حضرت ملا علی قاری سے بھی زیادہ پڑھ بیٹھا ہے تو. اس لیے بچ کے رہنا ہے. ابو بکر ہیں, اور یہ حضرت ابو بکر ہی ہیں جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دیا, ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا. یہ شانیں تھیں ان لوگوں کی, لیکن انداز دیکھو ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا. وقت آیا, آپ کہتے ہیں میں چلا گیا, اور وہاں جا کے نا میں نے پہلے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا, ابھی نہیں. جب اماں جی خدمت سے خوش ہو کے پوچھیں گی بھائی تو کون ہے, تو پھر بتاؤں گا میں عمر. فرماتے میں نے جا کے صفائی کی, پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن پکایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, نوالا توڑ کے سالن میں ڈبو کے اماں جی کے منہ کو لگایا. تو اماں جی پوچھتی ہیں جب ابو بکر نہیں آئے, جب ابو بکر نہیں آئے. تو میں حیران ہو گیا کہ اس کو کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے. یہ تو کہتی ہے میں نبی نا, اس کو تو نظر آتا ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے, وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں. فرماتے پھر میں نے پوچھا تجھے کس طرح پتا ہے ابو بکر نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتے جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے برکی اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں اللہ, کیونکہ مجھ سے تو چبائی نہیں جائے گی, میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں. جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا ابو بکر نہیں آئے. میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے, درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا. محبت کرو یار. آپ نے ماشاءاللہ بڑے بازار سجائے, گلیاں سجائیں, گھر سجائے. اللہ آپ کو جو ہے نا, میں اب یہ نہیں کہوں گا اس سے بھی زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو اللہ اپنے مدرسے سجانے کی توفیق دے. ہاں یار
اپنے مدرسوں پہ پیسے خرچ کرو. سنیو ہمارے پیسے بڑے ضائع ہو رہے ہیں, بہت سارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اپنے مدرسے آباد کر لیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تھی اگلے سال ایسے بوتیاں چڑھنی, تھی اینی لاؤ جڑے بہتے پیسے کسی مدرسے دے چھڑو. یار سجاؤ اپنے مدرسوں کو. آج مدرسہ اور یونیورسٹی میں بڑا فاصلہ ہے. حضرت یہی سنی گن کے 2 سال محنت کر چڑی ہے نا اپنے مدرسے. یونیورسٹی کے مدرسے کوئی فرق نہیں رہے گا. لیکن کیا کریں یار, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ہم تو جو مدرسے چلا رہے ہیں وہ بھی منتیں ترلے کر کر کے تم سے چلوا رہے ہیں. تم نے نعت خواں اتنے امیر کر دیے ہیں, مدرسے تمہارے وہاں ہی کھڑے. نعت خواں تم نے اتنے امیر کر دیے. شیخ الحدیث بیچارے آج بھی کچی وہ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں. خدا کا واسطہ لو آؤ اپنے مدرسے آباد کرو. دین تمہیں مدرسہ بتائے گا بیٹا. فرض کیا ہے یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا. حدیث کیا ہے, حسن کیا ہے, صحیح کیا ہے, ضعیف کیا ہے, موضوع کیا ہے, مرسل کیا ہے, مرفوع کیا ہے, یہ تمہیں مدرسہ بتائے گا. اپنے مدرسے آباد کرو یار, اپنی مسجدیں آباد کرو. جنہوں نے لفظی کوکو نہیں آتی انہوں نے تھی اینک دیکھڑیا وہ لینڈ کروزاں تے پاؤندے نے. وہ جو حضور کے وارث ہیں, جو ممبروں کے وارث ہیں, دیکھو تو سے اپنے مدرسے آباد کرو. سنیے دین سکھاؤ. آج پتہ ہے کیوں حضرت جی نفرتیں بڑھ رہی ہیں قبلہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر کمزور ہے. مصلا ساری رات اسی یہی پہ گاندیاں لگا چھڑنے ہیں. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. وہ چلیا گلیاں بازار تے سج گئے نے وے مسیتاں وران پیاں نہیں. وہ چلیا وے مسیتاں وران پیاں نہیں. تو ساری رات یہی لگا چھڑی یہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. وہ وے حضور دی مسیت وران پئی ہے. وہ وے حضور دی مسجد ویران نہیں. حضور دے قلب اطہر تے اترن والا قرآن نون والقلم وما یسطرون دے نال امت نے رشتہ توڑ چھڑے. تو ساری رات یہی گاندیاں لگا چھڑی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اج حضور دی امت دیاں کڑیاں نے دوپٹے لینے چھڑ چھڑے نہیں. اج حضور دی امت دیاں بچیاں نے داڑیاں رکھنیاں چھڑ چھڑیاں نہیں. ہوش کر تھوڑی جی یار. اج دیکھو تو صحیح میدان جنگ بن گئے حضرت. وجہ کیا؟ حضور نبی علیہ السلام سے دوری ہے. نہیں اپنے دین پھیلاؤ, دین پھیلاؤ. یہ دیکھو جو دین والے تھے پھر ان کے رنگ دیکھو. جو دین والے تھے پھر ان کے رنگ دیکھو, ان کے رنگ دیکھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. میں بس آخری بات, میں اب زیادہ نہیں آپ کو آزمائش میں ڈالوں کیونکہ میں نے بھائی معذرت کی ہے. مجھے آپ کی کوئی ٹینشن نہیں, نہ اپنی ہی لفاڑنی ہے. بس مجھے زیادہ ان لوگوں کی, ٹھیک ہے, انہوں نے فجر بھی پڑھنی ہے پڑھانی ہے کر دیا ہونا ہے. یہ دین پڑھانے والے لوگ ہیں. وہ لکھا ہے کہ کوئی تاجر تھے, بھائی آتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ایام بدلتے ہیں, کبھی اچھا ہے کبھی مندہ ہے, کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں ٹھیک. وہ کو تاجر تھا تو کوئی حالات آ گئے. تھا تاجر نا, اس نے کہا ہے شام کا رہنے, انہوں نے کہا شام سے مانگوں گا تو کسی نے دینے نہیں. انہوں نے کہا نا تو اتنا بڑا تاجر ہے. اس نے کہا چلو وہاں کا رخ کرتے ہیں جہاں جانے والا کبھی خالی نہیں آیا, مدینہ پاک. اور وہ دور تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. وہ حاضر ہوا, حضرت باہر جلوہ گر تھے. اس نے آ کے اپنا مدعا عرض کیا, حضرت تاجراں آدی منگن والا نہیں, آلات آ گئے. آپ امیر ہوتے امیر, مسلمانوں دے بھی امیر ہو, دل دے بھی امیر کو جنایت فرمو. وہ شامی بزرگ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرا ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئے. باہروں کار بڑا عالی شان ہے تاکہ کسی نے پتہ نہ لگے. فرماتے اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں, چارپائی تو دور کی بات ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پڑی ہوئی ہے. اس میں بٹھا کے مجھے کہنے لگے یار تجھے کیا دوں, 3 دن گزر گئے میں نے خود کچھ نہیں کھایا. تو اس طرح کر میرے بھائی عثمان غنی کے پاس چلا جائے. وہ شامی بزرگ کہتے میں نے عرض کی حضور وہاں جا کے بتاؤں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ. فرمانے لگے نہیں, حضور کا نوکر ہونا تیرے لیے کافی ہے. اچھا وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا نا تو وہاں کیا ہے, اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو فرما رہے ہو یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ اگر آج کے بعد اگر دودھ پینا تو تنہا پیو, شہد یوز کرنا ہے تو تنہا یوز کرو, کٹھا نہیں کرنا دونوں کو. شامی بزرگ کہتے ہیں میں باہر بیٹھا سن رہا تھا, میں نے کل لے جڑا اپنے بچیاں نو اس گل تے چڑکنڈے ہونے مینوں کی دینا ہے. کہتے میں واپس چل پڑا. اتنی دیر میں حضرت باہر تشریف لے, فراست
फरमाते मुझे बुलाया उन्होंने, मैं हज़रत खिदमत हुआ और अस्सलाम वालेकुम का। कहते जवाब दे के ना मुस्कुराए किस बात पे कि मेरे महबूब दा नाम लैन लई। कहते चारपाई बिछाई, मुझे बिठाया। कहते जो सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से मेरे पीने के लिए चीज आई ना, वो दूध में शहद मिला हुआ था। कहते जो दूसरे नंबर पे चीज आई वो खजूरों का हलवा था। कहते मैं हैरान हुआ, बच्चों को मना कर रहे थे, मुझे वो ही पिलाया है। कहते मैंने अर्ज की हजरत ये क्या है, बच्चों को मना फरमाया उनको इसलिए मना कर रहा था कि उस्मान का माल इसलिए नहीं है कि सिर्फ इससे उस्मान की औलाद लुत्फ अंदोज हो, बल्कि उस्मान के पैसे तो इसलिए ये हुजूर की उम्मत पे खर्च हो। और मैं कहता हूं हजरत हाँ, उनका अंदाज क्या था, अपने लिए कख रब लई लख। हुण साडा की हाल है, अपने लिए लख रब लई कख है। हैं जी हजरत, अपने बेटे की शादी पे लाखों उड़ा देंगे हजरत जी, जब अल्लाह के नाम पे देने की बारी आएगी तो दिल को हाथ पड़ेगा हजरत। ठीक है, वो अल्लाह के लिए। कहते हैं मैंने बताया भी कुछ नहीं, मुझे खुद ही फरमाने लगे भाई तेरे लिए ऊंट तैयार करवा दिए, खाना भी रखवा दिया, कपड़े भी रखवा दिए, साथ 3000 दिरहम भी रखवा दिए। कहते मैं 1000 लेने आया था, हजरत ने 3000 अता कर दी। कहते मैं जाने लगा, फिर वापस आया कि अर्ज की हजरत ऊंट देने वापस आना है। आपने फरमाया नहीं, ऊंट भी तेरे ही है। कहते मैंने अर्ज की हुजूर बड़ा करम फरमाया। मुस्कुरा के कहने लगे मेरा शुक्रिया ना अदा कर, शुक्रिया अदा करनी तो जाके हजरत अबू बकर दा कर रहे हैं। आओ यार अरे करिए कुछ, असी बहुत सख्त लोग नहीं पसंद। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत कर, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत। मैं पढ़ रहा था हजरत हारिस मुहासबी, और बड़े बाबे सन हजरत जी, आपकी खिदमत में ना कोई बुजुर्ग थे तो घर में चूहे बड़े थे, एक चूहा छाल मारे तो उधर, दूजा छाल मारे तो उधर। वो जो दोस्त ने क्या अर्ज की थी हुजूर तां को बिल्ली ना रख दें। आपने फरमाया वो की करेगी, उन्हें कहा हजरत अद्धे चूहे खा छड़ेगी अद्धे नसा छड़ेगी। आपने फरमाया ना यार, खाने भी वारे च नहीं, नसाने भी वारे च नहीं। उन्हें कहा हजूर चलो खाने जेड़ा नहीं वारे ओदी समझ आती, नसान वाला की। आपने फरमाया 10 नस के जाणगे किते। उन्हें कहा हजूर जाहिर लोगों के घरां च जाणगे। फरमाया सानू नहीं वारे तू साडे घर ही रहण दे। ये मोहब्बत वाले लोग थे। हाँ जी, ये एक और बुजुर्ग थे हजरत नाम भूल गया, वो ना कुछ स्पेशल डिश लगाया करते थे। वो एक बंदे ने आना, हर बार हजरत को ना खोटा सिक्का दे के वो डिश हजरत से ले जानी, आपने भी रख लेना। वो जो खादिम थे ना उन्होंने बड़ा बोलना करना, हुजूर है की हर बार आके तुहानू ठग ला के टुर जांदा। आपने फरमाना नहीं ऐसा भी आओ तुसी बस। वो लिखा जब हजरत के विसाल का वक्त करीब आया ना तो आपने फरमाया खोटे सिक्के ले आओ सारे, वो लैन दे। हजरत ने फरमाया मेरे सीने ते लोद दे। आप खोटे सिक्के पढ़ के रो के अर्ज कर देने, या अल्लाह मैनू पता भी सी खोटे ने, तेरे लिए लैंदा रहे, अज तू भी मेरे खोटे में कबूल कर ले। मोहब्बत है, लेकिन दुख है हजरत बेगाने तो बेगाने। आज मेरे पास ये जज्बात अपनों के लिए भी नहीं। हजरत जी मोहब्बत करो यार, ऐस वाले पाकिस्तान में मोहब्बत की जरूरत है, ऐस वाले पाकिस्तान में मोहब्बत की जरूरत है। जिन्नी मोहब्बत करोगे उन्ना करम होएगा।